पार्ट नंबर 8 नावल निर्वाण की तलाश। पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बॉस्फोरस के साहिल पर वही गहमा गहमी थी। लोगों को वक्त का कोई एहसास नहीं था। स्टीमर के भूंपों, पुल से गुजरने वाली गाड़ियों का शोर। मैं भी एक स्टीमर में दाखिल हो गया। स्टीमर में दर्जे थे। मैंने सबसे अच्छे दर्जे की एक सीट को पसंद किया और बैठ गया। खुश लिबास लोग रात में भी तफरीह करने जाते थे। इस वक्त भी लड़के लड़कियों का एक ग्रोह मेरे साथ था। लड़कियां पतलूने पहने हुए, बाल बिखराए, जवानी की तमाम ज़रूरतों से लेस, और उनके साथ ही लड़कियों के दांव से महफूज, खुश खुरम। जाहिर है ये किसी नेक काम में शरीक होने नहीं जा रहे थे। दुनिया जाती है, लेकिन मैं इनसे लाताल्लुक़ रहा। मैंने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। मेरी निगाहें ज़्यादातर बाहर रहीं, जहाँ पान फोर्स की लहरें गुनगुना रही थीं। थोड़ी देर बाद एक जजीरा आया। स्टीमर साहिल से लग गया, कुछ लोग उतर गए और स्टीमर फिर आगे बढ़ गया। तारीकी में रोशनियाँ घुली मिली बेहद खूबसूरत लग रही थीं। अगर हरबंस के हाथों बच गया, सुकून की सांस लेने का मौका मिला तो इन जजीरों को दिन में देखूंगा। स्टीमर का सफ़र जारी रहा और फिर वो शहजादों के आखिरी जजीरे से जा लगा। बिलाशुबा ये जजीरा दूसरे जजीरों से बड़ा और घनाबाद था। न जाने ये शहजादों के जजीरे क्यों कहलाते थे। साहिल पर उतरकर दूसरे मुसाफिरों के साथ चलता हुआ मैं भी ढलवान सड़क पर आ गया। सड़कों के किनारे ओपन एयर रेस्टोरेंट खुले हुए थे। खूब रोशनियाँ हो रही थीं। उनके सामने सफ़ेद डिनर सूटों में मलबूस बेरे हाथ में मेन्यू कार्ड लिए मुंतज़िर थे। बहुत से लोग इन रेस्टोरेंटों में दाखिल हो गए। ढलवानों से उतरकर मैं चौक में पहुंच गया, जहां चंद बगियां अभी खड़ी हुई थीं। मैंने चारों तरफ निगाह डाली। अभी 10 बजने में चंद मिनट बाकी थे, लेकिन 12 बजे से पहले मैं एक बार मतोली की इमारत तलाश कर लेना चाहता था, और इसके लिए बग्गी वाले से ज़्यादा मौजूद शख्स कौन हो सकता था। चनाचा मैं एक बग्गी वाले के पास पहुंच गया। वो मस्तूरी से नीचे उतर आया था। मैंने 4 लेरे उसके हाथ पर रखे और कहा, मतोली की रिहाइशगाह पर। ज़्यादा दूर नहीं है, कहो तो पहुंचा दूं? पहुंचा दो, मैंने उसकी बग्गी में बैठते हुए कहा, और कोचवान ने बग्गी आगे बढ़ा दी। पुख्ता सड़क पर घोड़े के सिम्मों की ताल गूंजने लगी। बग्गी सिर्फ साफ सुथरी और खूबसूरत सजी हुई थी। चारों तरफ झालरें लगी हुई थीं और घोड़े के गले की घंटियां इसके कदमों की ताल से हम आहंग थीं। लेकिन सफ़र तवील नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसने सड़क के किनारे बग्गी रोक ली। वो ढलवान में मतौली का मकान मौजूद है। बग्गी वहाँ ना जा सकेगी, वरना मैं ज़रूर पहुँचा देता। ठीक है दोस्त, क्यों ना किसी उम्दा से रेस्टोरेंट में चलें? ज़रूर जनाब, उसने खुश होकर कहा। सीधे साधे कोचवान ने इस बात पर गौर कहाँ किया होगा कि अभी तो मैं मतोली की रिहाइश का पूछ रहा था और अभी रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। रोशनियों का सफ़र तय होने लगा। कोचवान की समझ में जो अच्छा रेस्टोरेंट आया, उसने उसी के सामने मुझे उतार दिया। इससे उम्दा साहिली रेस्टोरेंट थे, लेकिन मैंने यहाँ रुकना मुनासिब समझा। साहिली रेस्टोरेंट में देख लिया जाने का ख़तरा था। मैंने बग्गी वाले को 5 लेरा दिए और वो खुश होकर बार बार सलाम करने लगा। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। ये जगह भी ओपन एयर थी, लेकिन यहाँ कैबिन बने हुए थे जिन पर छतें भी मौजूद थीं और दरवाज़ों के पर्दे भी। मैंने कैबिन में बैठना ही पसंद किया। बाहर बेशुमार जोड़े बैठे हुए थे। चंद लोग औरत के बगैर भी थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। मैंने एक खाली कैबिन का पर्दा सरकाया और अंदर दाखिल हो गया। एक कुर्सी पर गिरकर मैंने थके थके अंदाज में आंखें बंद कर लीं, लेकिन बेरे की आमद ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने 2 कार्ड मेरे सामने रख दिए। एक पर शराबों की अक़साम और उनकी कीमत लिखी हुई थी, दूसरा खाने का मेन्यू था। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर एक हल्की शराब का ऑर्डर दे दिया। इसके साथ ही मैंने खाने के लिए भी कुछ चीज़ें नोट करा दी थी। बेरा बाहर निकल गया और मैंने कुर्सी से टिक कर आँखें बंद कर लीं। पर्दा सरकने और किसी के दाखिल होने का मुझे एहसास भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक मेरे कानों में एक मुतरन्नम आवाज़ उभरी, हेलो, और मैं चौंक पड़ा। मैंने आंखें खोली। मिनी स्कर्ट पहने से डोल बदन और दराज कामत के सुनहरे बालों वाली हसीना खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। क्या आप मुझे बैठने की इजाज़त देंगे? उसने शाइस्तगी से पूछा। ज़रूर, तशरीफ़ रखिए। वो बैठ गई। आप तन्हा हैं? उसने कहा। हाँ, और आपके साथी की ज़रूरत है। मेरा नाम फारिया है। समंदर के किनारे मेरा हट मौजूद है, जहाँ से समंदर का बेहतरीन नज़ारा होता है। मेरे यहाँ हर सहूलत मौजूद है। आपको बिल्कुल घर का सुकून मिलेगा।
اس نے کہا اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ لڑکی خوبصورت اور پرکشش تھی، لیکن اس کا انداز میں نزول میرے ذہن میں شبہ پیدا کر رہا تھا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا وہ جلدی سے کہنے لگی، کیا آپ یہاں اجنبی ہیں؟ یہی سمجھ لیں۔ اس ہوٹل کا پتہ آپ کو کس سے معلوم ہوا؟ کسی سے بھی نہیں، بس گھومتا ہوا ادھر نہ نکلا۔ اس نے ہونٹ سے کوڑ کر کہا۔ تو کیا اس کیبن میں آپ یوں ہی بیٹھنے آئے ہیں؟ یقیناً۔ کیوں؟ سوری مسٹر، آئی ایم ویری سوری، لیکن میرا قصور بھی نہیں ہے۔ یہاں آنے والے عموماً کھلی جگہ پسند کرتے ہیں۔ کیبن میں وہی لوگ آتے ہیں جو تنہا ہوں اور جنہیں شب بستری کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلے نے بتایا تھا کہ آپ تنہا ہیں اور کیبن میں ہیں۔ میرا فرض تھا کہ آپ سے معلوم کر لوں۔ سوری مسٹر۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ تو میں نے آپ سے معذرت تو نہیں کی ہے، آپ تشریف رکھیے، میں نے کہا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بیٹھ گئی۔ اگر آپ تنہائی ہی چاہتے ہیں تو تکلف نہ کریں، اس نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، آپ تشریف رکھیں۔ شکریہ۔ اس نے اپنا خوبصورت پرس میز پر رکھ دیا۔ کیا پئیں گے آپ؟ میں نے پوچھا۔ جو آپ پلانا پسند کریں، ویسے مجھے احساس ہے کہ میں زبردستی کی مہمان ہوں۔ آپ بلا وجہ اداس ہو گئیں۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ یہاں آپ جیسی خاتون سے ملاقات ہو سکتی ہے تو میں سیدھا یہاں آتا۔ شکریہ شکریہ۔ وہ پھر خوش ہو گئی۔ میرا مطلب سے طلب کردہ سامان لے آیا۔ میں نے فاریہ کے ساتھ اس کا بھی آرڈر کیا اور بیرا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم شراب کی چسکیاں لے رہے تھے۔ سیاح ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے، میں نے جواب دیا اور اس کے چہرے پر گرم جوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ پاکستانی ہو؟ پاکستان جہلوں کا دیس، جو اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کے ارادے خاک میں ملا دیتا ہے اور انہیں خاک و خون کا غسل لے کر ان کی سرحدوں میں دھکیل دیتا ہے۔ جاپان کے ایک انسان نے جسم سے بم باندھ کر امریکن جہاز تباہ کیا تھا اور وہ تاریخ میں زندہ ہو گیا، لیکن پاکستان کا ہر جہاز سینے پر بم باندھ کر دشمن کے ایک ٹینک کو تباہ کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ کیسے لوگ ہو تم؟ کہاں سے یہ جگرا لائے ہو؟ مادر وطن کے بیٹوں کی یہ تعریف سن کر سینہ فخر سے پھول گیا۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن پھر اپنے کردار کی پستی کا خیال آیا اور دل کٹ کر رہ گیا۔ کس منہ سے خود کو پاکستانی کہا ہے؟ کیا وطن کی پیشانی کے داغ بھی خود کو وطن سے منسلک کر سکتے ہیں؟ ذہنی کیفیت بدل گئی، طبیعت پر اداسی مسلط ہونے لگی۔ بمشکل خود کو سنبھالا۔ بہت اہم کام کرنا تھا۔ اگر کوئی خاص جذبہ طاری ہو گیا تو کام میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ فاریہ محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن وجہ محبت کے میں قابل نہ تھا، اس لیے میں اس سے فخر نہ محسوس کر سکا اور شراب کا سہارا لیتا رہا۔ وہ مختلف باتیں کرتی رہی اور میں خود کو دوسرے راستوں پر ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان جزیروں کو شہزادوں کا جزیرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے فاریہ سے سوال کیا۔ کسی زمانے میں جب ترک شہزادے محض صراع کی سازش میں ملوث پائے جاتے تھے یا کسی وجہ سے سلطان کے زیر عتاب آ جاتے تو انہیں ان جزیروں میں نظر بند کر دیا جاتا تھا۔ اسی نسبت سے انہیں شہزادوں کے جزیرے کہا جاتا ہے۔ ویسے اب یہ خالص تفریح گاہیں بن کر رہ گئے ہیں۔ استنبول کی سخت گرمی اور حبس سے گھبرائے ہوئے لوگ ادھر کا رخ کرتے ہیں اور جزیروں پر زندگی رواں دواں ہوتی ہے۔ خوب، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے کلائی پر بندھی ہوئی خوبصورت گھڑی دیکھی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، 11:30 بج رہے ہیں۔ میں چونک پڑا اور پھر میں نے بیرے کو بلانے کے لیے بیل کا بٹن دبایا۔ بیرا آیا اور میں نے طلب کردہ رقم ادا کر دی۔ فاریہ میرے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ ایک بات پوچھوں فاریہ؟ ضرور ڈیئر۔ تمہارے ہٹ میں ایک رات قیام کا کیا معاوضہ ہوتا ہے؟ میرے اس سوال پر اداس ہو گئی۔ وہ بازوق اور سلیقے کے لوگوں سے ہم معاوضہ نہیں طے کرتے۔ انسان بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ پیشہ ہے اس لیے ان سے بات کر لینا پڑتی ہے۔ اگر کوئی انسان ہم سے ہماری قیمت پوچھے تو ہم یہ ذمہ داری اس کے سر ڈال دیتے ہیں، وہ ہماری جو قیمت اسے قبول کر لیتے ہیں۔ میں اس سوال پر شرمندہ ہوں فاریہ، دراصل اس کی کچھ اور وجہ تھی۔ میں نے کہا، کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ آج کی رات میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا۔ مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ ہاں، لیکن یہ رات بہرحال میری ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو وقت گزارا اس نے مجھے بے حد ذہنی سکون بخشا ہے اور اس سکون کے لیے میں کچھ نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ نوٹ نکالے فاریہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجھے ذلیل نہ کرو دوست، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں تم سے پھر ملاقات کروں گا فاریہ، میں نے جواب دیا۔ کب؟ بہت جلد، اپنے کام سے فراغت پانے کے بعد۔ کل؟
یہ نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے چند روز گزر جائیں۔ ویسے تمہارے ہٹ کا کیا پتہ ہے؟ بیچ پر 28 ہٹ ہیں، آخری ہٹ میرا ہے اور اس کا نمبر 28 ہے۔ میں آؤں گا فاریہ، میں ضرور آؤں گا۔ جس وقت بھی میرے ذہن نے تمہاری طلب محسوس کی، فوراً میں نے کہا۔ 12 بجنے میں اب تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا اور میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدا حافظ، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا اور مڑ کر ایک طرف چل دی۔ میں نے فوراً ذہن اس کی طرف سے ہٹا لیا اور میں صرف اپنے کام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تفریح پسندوں کا جزیرہ تھا، لوگ راتوں کو بھی مصروف رہتے تھے، اس لیے ایک آسانی تھی، وہ یہ کہ بگی آسانی سے مل جاتی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک بگی روکی اور اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا جہاں متولی کی عمارت تھی اور بگی نے 15-20 منٹ میں مجھے وہاں پہنچا دیا۔ جس وقت متولی کی عمارت کے نزدیک پہنچا، ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکا۔ میں ایک کام کرنے جا رہا تھا، وہ کام جو میں نے اب تک نہیں کیا تھا۔ عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی بیرونی روشنی نہیں تھی، تو میں اس جگہ سے واقف نہیں تھا، لیکن بہرحال ان جگہوں کے بارے میں اندازہ لگا سکتا تھا جہاں سے چوروں کی طرح اندر داخل ہوا جا سکے۔ چار دیواری پھلانگنے میں مجھے کوئی مشکل نہ آئی اور میں عمارت کے عقبی دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے عقبی دروازے کے پیچھے دروازہ بند نہیں کیا تھا، شاید نیرما نے میرے لیے آسانیاں فراہم کر دی تھیں۔ عمارت کے بارے میں نے اندیشہ، اس میں 4-5 سے زیادہ کمرے نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے 2 کمروں میں نائٹ بلب روشن تھے، متولی کی خوابگاہوں کا اور دوسرا ہربنس اور نیرما کا۔ میں نے کی ہول سے اندر جھانکا۔ بیڈ پر ایک بستر تھا، اس نے ایک ریشمی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ گنجے سر سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ متولی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تب میں نے آہستہ سے اس کے دروازے کو باہر سے دیکھا، لیکن میں نے احتیاطاً نظر انداز نہیں کی تھی۔ دروازے کے ہینڈل کو رومال سے پکڑ کر میں نے انگلیوں کے نشانات مٹا دیے۔ ادھر سے فارغ ہو کر میں دوسری خوابگاہ پہنچا اور یہاں بھی میں نے اسی طرح سے اندر بستر دیکھے، جن میں سے ایک پر نیرما سو رہی تھی اور دوسرے پر یقیناً ہربنس تھا۔ نیرما کی بھی پشت نظر آ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہربنس البتہ منہ ڈھکے سو رہا تھا۔ چھت میں ایک خوبصورت انار لگا ہوا تھا، لیکن نائٹ بلب ایک لیمپ شیڈ میں جل رہا تھا۔ میں نے دروازے پر زور سے آزمائی کی اور کھل گیا۔ کھلا ہوا ہے، میرے ذہن نے آواز لگائی۔ نیرما نے حت المقدور میرے لیے آسانیاں فراہم کی تھیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ تن میں نے لمبا نکال دیا اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر ہربنس کے پلنگ کی طرف بڑھا، اور پھر میں نے پلنگ پر ایک ٹوکر ماری۔ میرے دانت بھینچے ہوئے تھے اور غیظ و غضب سے میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ہربنس گہری نیند کا عادی معلوم ہوتا تھا، میری ٹھوکر سے اسے جگا نہ سکا۔ دوسرے لمحے میں نے اس پر سے چادر گھسیٹ دی، لیکن چادر گھسیٹتے ہی میرے منہ سے آواز نکل گئی۔ مسہری خالی تھی۔ گدے پر اس انداز میں سامان لپیٹ کر رکھ دیا گیا تھا کہ سوتا ہوا انسان معلوم ہو، اور اس بات کا مطلب تھا کہ ہربنس اس بات سے لائم نہیں ہے۔ ایک لمحے میں مجھے خطرے کا احساس ہوا اور دوسرے لمحے خطرہ سامنے آ گیا۔ اچانک فانوس روشن ہو گیا اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ میں سانپ کی سی جلدی سے دروازے پر ہربنس کو کھڑا دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا پستول چمک رہا تھا۔ ہیلو، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ ہربنس تم جیسے چوہوں کے فرے میں آ جائے گا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں سانپ کی آنکھوں جیسی چمک رہی تھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی، ذہن کو سلا دینے والی۔ دشمن سامنے تھا، میری پوزیشن خراب تھی، لیکن صرف چند لمحے تردد رہا، اور اچانک میرے اندر کا انسان جاگ آیا۔ میں اس سکھڑے سے کیا محروم ہو سکتا تھا؟ مجھے کون سا زندگی سے پیار تھا؟ چوہا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے چوہا کہہ رہے ہو ہربنس؟ تم؟ کیا اس چوہے نے تمہارے سارے جال نہیں کترا دیے؟ ہاں، کتر ڈالے ہیں، لیکن چوہوں کا انجام بھی تمہیں معلوم ہوگا، بشرطے کہ تم مجھے چوہا ثابت کر دو۔ میں نے نیرما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ ان حالات میں بھی سو رہی ہے۔ کیا نیرما نے غداری کی تھی؟ کیا اس نے میری آمد کے بارے میں ہربنس کو بتا دیا تھا؟ لیکن یہ بے رخی کیوں؟ ہربنس شاید میری ذہنی کیفیت کو سمجھ گیا تھا، چنانچہ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ رہے ہو جس نے زندگی بھر میرا نمک کھایا ہے؟ یہ تمہاری کیا مدد کر سکتی ہے؟ اور اچانک میرے ذہن میں ایک کیل سی چبھ گئی۔ نیرما کو کیا ہوا؟
ہربنس شاید خیالات پڑھنے کا ماہر معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ فوراً بولا، تمہارے خیال میں اس کی غداری کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو کیا تم نے اسے سزا دے چکے ہو؟ ہاں، میں آج کے کام کل پر اٹا رکھنے کا عادی نہیں ہوں۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر نیرما کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، میرے دوسرے مہرے پٹ گئے تھے، میں نے اسے بھی راستے سے ہٹا دیا۔ یہ میری عادت نہیں۔ اوہ، میں نے نیرما کی طرف لپکا۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا، نیرما کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اسے گردن دبا کر مار دیا گیا تھا۔ ان آنکھوں میں بڑی بے بسی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نیرما غدار نہیں تھی، اس نے کھلے دل سے میری مدد کی تھی، لیکن چالاک ہربنس اس کے فریب میں نہ آ سکا۔ میں نیرما کو چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ ہربنس پوری طرح ہوشیار تھا، پستول کا رخ بدستور میری طرف تھا۔ تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ تم جانتے ہو اس نے میرے خلاف سازش کی تھی۔ قسطنطین کے آبی محل سے نکل کر تو میں نکل گیا تھا، یہ وہاں رہی۔ اس کے بعد اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن یہ کئی گھنٹے تک غائب رہی اور پھر واپس آئی تو اس کے چہرے پر ایک انوکھی خوشی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی مسرت تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے شبہ ہونا لازمی تھا۔ اور پھر میرے دوست نواز، میں نے اس کی ساری زبان کھلوائی۔ میں نے اسے معلوم کر لیا کہ یہ تم سے مل چکی ہے اور پھر اندازے قائم کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ تو ہوئے تمہارے سوالوں کے جواب، اب تم میرے چند سوالوں کے جواب دو۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ نیرما مر چکی تھی، میری ذہنی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، خون کھول رہا تھا۔ موت کی مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرا دشمن زندگی کی سانس لیتا رہے اور اپنی کامیابی پر بغلیں بجائے۔ چنانچہ ہربنس کو گفتگو میں الجھا کر کوئی خطرناک قدم اٹھانے کا خواہش مند تھا، لیکن مقابلہ خطرناک دشمن سے تھا، آنکھوں سے دل کا حال جان لیتا تھا۔ چنانچہ میں نے چہرے پر کسی قدر سراسیمگی پیدا کر لی، جیسے میں بدحواس ہو گیا ہوں۔ کیا تم غلام سیٹھ کے لیے کام کر رہے ہو؟ ہربنس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے انکار مناسب نہ سمجھا۔ کیا غلام سیٹھ کی ہدایت تھی کہ یہاں کی پولیس کو میرے پیچھے لگا دو؟ نہیں، میں نے سکون سے کہا، لیکن اس کے دوران میں نے ایک سچویشن متعین کر چکا تھا۔ اس کے لیے کوئی ترکیب نہیں تھی، حالانکہ میں چاقو پھینک کر مارنے کا ماہر نہیں تھا، لیکن دشمن کو قابو کرنے کے لیے اس وقت کوئی کوشش نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اطمینان سے چاقو اس انداز میں پکڑ لیا کہ آسانی سے پھینک سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے چہرے کی سراسیمگی برقرار رہنے دی۔ ٹھاکر کو بھی تم نے ہی گرفتار کرایا تھا؟ ہاں، مقامی طور پر تمہارا سیکشن کون سے کنٹرول کر رہا ہے؟ اس کا نام یوسف کمالی ہے۔ یوسف کمالی؟ ہاں، گولڈن سٹور کا مالک، میں نے بتایا۔ گولڈن سٹورز؟ ہربنس نے پُر خیال انداز میں ٹھوڑی کھجائی، اور میرے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ ہربنس کی توجہ تھوڑی سی بٹی تھی اور دوسرے لمحے چاقو پستول کی گولی کی طرح میرے ہاتھ سے نکل کر اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ہربنس نے فوراً ہی حماقت کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ ٹرچ کے ساتھ پستول سے گولی نکل گئی اور دیوار کا پلاسٹر ادھڑ گئی۔ ہاں، اگر میں اپنی جگہ نہ چھوڑتا تو وہ میرے سینے میں ہوتی، لیکن ہربنس نے میرے چاقو کی طرف توجہ نہیں دی تھی، اس لیے نقصان اٹھا گیا۔ چاقو بغیر کسی مشکل کے پھینکا گیا تھا، اس لیے وہ ہربنس کی ران کے چوڑ میں پیوست ہو گیا۔ بڑی خطرناک جگہ تھی۔ ہربنس نے گرتے گرتے دوسرا فائر کر دیا، گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی نکل گئی، لیکن اب میں دشمن کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اچانک میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ہربنس نے بری طرح پلٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی کوشش میں ران میں گھسے ہوئے چاقو کا دستہ زمین پر رگڑ کے اور ہربنس وہ پوزیشن نہیں لے سکا جو لینا چاہتا تھا۔ اس کے منہ سے ایک کرار نکل گئی اور دوسرے لمحے میں اس پر چھا چکا تھا۔ میں نے اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ 2 دفعہ اسے زمین پر مارنے سے 2 گولیاں چلیں، لیکن اس کے ساتھ پستول ہربنس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ گو وہ سخت زخمی تھا، لیکن خوفناک جدوجہد کر رہا تھا۔ اس نے ران میں گھسے ہوئے چاقو کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو روکے ہوئے تھا، یہاں تک کہ میں نے ہربنس کو چیت کر لیا۔ پھر میں نے چاقو کے دستے پر گھٹنا رکھ کر اسے پوری قوت سے دبا دیا۔ ہربنس کے حلق سے دھار نکلی تھی، پھر وہ مسلسل چیخنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈال دیے گئے۔ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر میں نے چاقو زور سے پکڑا اور پوری قوت سے کھینچ کر اسے دوبارہ ہربنس کے دل کے مقام پر پیوست کر دیا۔ ہربنس بری طرح چیخ رہا تھا اور اب اس کی جدوجہد بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے چاقو کھینچ کر اس کے لباس سے الگ کیا۔ دوسری طرف متولی جاگ گیا تھا اور اب بڑی شدت سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ تیز روشنی میں میں نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ کوٹ پر خون کے دھبے پڑ گئے تھے، پتلون وغیرہ محفوظ تھی اور باہر حالیہ غنیمت تھا۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، بظاہر میرا کوئی
نشان نہیں تھا۔ چنانچہ میں حسب معمول احتیاط سے دروازہ کھول کر نکل گیا۔ باہر نکل کر میں نے پوری قوت سے چڑھائی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ رات چونکہ کافی جا چکی تھی، اس لیے دور دور تک انسان کا پتہ نہیں تھا۔ جب میں متولی کے مکان سے کافی دور نکل آیا تو میں نے سکون کی گہری گہری سانسیں لیں۔ میرے اندر مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن کسی گوشے میں ٹیس بھی تھی۔ اس گوشے میں مظلوم نرما تھی، جس نے بہرحال اپنی خوشی پوری کر لی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی نا کہ کوئی نیک کام کر کے اس کی مدد کر کے عمر زندگی کا اختتام کرے۔ متضاد کیفیتوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گو میں نے ایک ایسے جرائم پیشہ شخص کو قتل کر دیا تھا جس کے پولیس کو بھی تلاش تھی، لیکن بہرحال قتل ہوتا ہے۔ مجھے خطرہ تھا کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ میرا کوٹ بھی خون آلود تھا۔ اس خون آلود کوٹ سے چھٹکارا ضروری تھا۔ اگر جزیرے سے نکل جانے کی کوئی صورت ہوتی تو کیا ہی اچھا تھا، لیکن اس وقت ساحل کی طرف جانا خطرناک تھا۔ لوگ بآسانی میرے اوپر شبہ کر سکتے تھے۔ تب اچانک میرے ذہن میں ایک نام ابھرا، فاریہ۔ کیا میں یہ رات فاریہ کے ہاں گزار سکتا ہوں؟ اس وقت اس پورے جزیرے پر وہی میری شناسہ تھی، اور رات بھر کے لیے مجھے اس کے پاس پناہ مل سکتی تھی۔ حالانکہ وہ خود بھی میرے اوپر شبہ کر سکتی تھی، لیکن بہرحال میں اسے سنبھال لوں گا۔ لیکن مسئلہ کوٹ کا تھا، اس کا کیا کروں؟ میں سوچتا رہا اور پھر احمقانہ کوشش کرنے کے لیے چل پڑا۔ میں نے سمندر تک کا فاصلہ پیدل طے کیا اور اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں ہٹ بکھرے ہوئے تھے۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر میں نے کوٹ سے تمام چیزیں نکال لیں اور پھر طریقی میں ہی کوٹ پر سے خون کے دھبے دھونے لگا۔ دھوبی کا کام بھی میں نے خوب ہی کیا تھا۔ نہیں کہہ سکتا تھا کہ خون کے دھبے پوری طرح دھلے ہوں یا نہیں، لیکن میں نے بھرپور کوشش کی تھی، اور پھر کسی حد تک مطمئن ہو کر میں نے کوٹ پہنا، چیزیں کوٹ میں رکھی، چاقو جیب سے نکال کر دور سمندر میں اچھال دیا اور پھر سمندر میں کئی قدم آگے بڑھ گیا۔ میرے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے، کپڑوں میں رکھے نوٹ وغیرہ بھی بھیگ گئے تھے۔ 1 میل فاصلہ طے کر کے میں ہٹ نمبر 28 کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ ہٹ تاریخ تھا، یقیناً فاریہ سو چکی ہوگی، شاید تنہا۔ گھڑی میں 2:15 بج رہے تھے۔ بہرحال میں نے لڑزتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور کال بیل بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اندر گھنٹی بجنے کی مسلسل آواز گونجنے لگی۔ میں نے بٹن سے انگلی نہیں ہٹائی تھی اور بالآخر ہٹ کے مکین کی نیند ٹوٹ گئی۔ روشنی ہوئی اور پھر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی اور میں نے ایک پرسکون سانس لی۔ فاریہ ہی کی آواز تھی، جسے میں صاف پہچان گیا۔ دروازہ کھولو فاریہ، میں نے کسی قدر نڈھال آواز میں کہا۔ فاریہ نے بھی شاید میری آواز پہچان لی تھی۔ اس نے حیرت زدہ انداز میں دروازہ کھول دیا۔ مجھے اس کے سامنے زبردست اداکاری کرنا تھی۔ تم؟ فاریہ کی حیرت زدہ آواز ابھری اور پھر اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندر آؤ۔ ارے تمہارا لباس بھیگ رہا ہے۔ ہاں فاریہ، میں نے ایک طویل سانس چھوڑی اور اندر داخل ہو گیا۔ مجھے معاف کرنا فاریہ، میں تمہیں اتنی رات کے پریشان کیا۔ کیا تم تنہا ہو؟ ہاں، یہ رات تمہاری تھی، تم نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن میں ایک دیانتدار ہوں، میں نے یہ رات کسی کو اور کو نہیں دی، فاریہ نے جواب دیا۔ میں خود کو دھوکہ دینے میں ناکام رہا فاریہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں خود فریبی میں مبتلا ہو سکا، میں ناکام ہو چکا ہوں، میں نے نڈھال آواز میں کہا، اور فاریہ نے میرا وزن زیادہ سے زیادہ برداشت کر لیا۔ وہ مجھے سہارا دیتے ہوئے اندر لے گئی۔ چھوٹا سا خوبصورت ہٹ تھا، کمرے کا قلیم میرے جوتوں سے خراب ہو رہا تھا، لیکن فاریہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ اس نے میرے شانوں پر ہاتھ ڈال کر مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے میرے کوٹ کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر سٹینڈ پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد وہ میرے قدموں کے نزدیک بیٹھ گئی اور میرے جوتوں کے بند کھولنے لگی۔ فاریہ، میں نے پاؤں سکوڑ کر ہلکا سا احتجاج کیا۔ اس نے محبت سے میرے پاؤں پھر آگے کر لیے۔ جوتوں کے بند کھول کر اس نے موزے اتارے اور انہیں ایک طرف رکھ دیا۔ قمیض بھی اتار دو اور پتلون بھی۔ اور پھر ایک الماری سے سفید رنگ کی ریشمی چادر نکال لائی۔ پہلے اس نے میرے قمیض کے بٹن کھولے اور پھر قمیض اتار کر چادر میرے چادروں پر ڈال دی۔ میں نے چادر سنبھال کر پتلون اتاری اور تمام کپڑے لے کر باہر چلی گئی۔ میں نے گہری سانس لی، دل ہی دل میں اپنی اداکاری میں خوش تھا۔ وہ خاصی دیر میں آئی، اور جب آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں عمدہ قسم کی شراب اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گلاس میں زیادہ اور دوسرے میں کم شراب اڈیلی اور میرے نزدیک آ گئی، اور پھر اس نے زیادہ شراب والا گلاس میرے طرف بڑھا دیا۔ لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ ہاں فاریہ، میں خود کو بھول جانا چاہتا ہوں، میں نے دکھی آواز میں کہا۔ اتنی دیر میں میں سب کچھ سوچ چکا تھا۔ میں نے گلاس خالی کر دیا اور اس نے ناپ کر پھر تھوڑی سی شراب میرے گلاس میں ڈال دی۔ آہستہ آہستہ پیو،
اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ آہستہ سے بولی، دلوں کا غبار نکال دینے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں تمہاری کوئی نہیں ہوں، تمہارے لیے اجنبی ہوں، لیکن تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ تمہاری کسی کمزوری سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گی۔ مجھے دل کا حال سنا دو، مجھے دل کا راز بتا دو۔ تم بے حد مہربان ہو فاریہ، میں تمہارا شکر گزار ہوں، مجھے اور شراب دو۔ اس نے ناپ کر تھوڑی سی شراب میرے گلاس میں ڈال دی۔ میں نے اس میں سے ایک ہلکی سی چسکی لی اور پھر ہونٹ سکوڑتے ہوئے بولا، ایک عام سی کہانی ہے فاریہ، تم پر کوئی تاثر نہیں چھوڑے گی۔ وطن والوں کے ہاتھوں کیا ہو گیا ہوں، لوگوں نے میرے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، گھر میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی، لیکن پھر بھی خون زندگی کی رگوں میں برقرار رکھتے ہوئے تھی، وہ بھی دوسروں کے ساتھ مل کر بدرو بن گئی، اور جب زندہ رہنے کا کوئی سہارا نہ ملا تو زندگی سے منہ موڑ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی نے بزدلی نے باز رکھا تو وطن چھوڑ دیا، سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں، لیکن سمندر کی آغوش بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اوہ، فاریہ ہمدردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، چند ساتھ کچھ سوچتی رہی، پھر چونک کر بولی، تو تم نے سمندر میں گھس کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی؟ اپنا مذاق اڑا رہا تھا اور کچھ نہیں۔ اگر تم اتنے دکھی تھے تو تمہیں میری دعوت قبول کر لینی چاہیے تھی، فاریہ نے کہا۔ کیا کرنا چاہیے، اس کا صحیح فیصلہ میں آج تک نہیں کر سکا ہوں فاریہ، مجھے اور شراب دو۔ اب نہیں، زیادہ ہو جائے گی، اس نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ خود اس کی صرف ایک پیگ لیا اور پھر اس نے بآہستگی میرے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ میں نے نصیحت تو نہیں کر سکتی میری روح، لیکن غموں کو بھول جانا اچھا ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ اتنے اندر سے نوش پھینکو جو تمہاری زندگی کے در پہ ہیں۔ تمہیں انہیں کیوں یاد رکھتے ہو جو تمہیں پرواہ نہیں کرتے؟ میری آغوش تمہارے لیے کھلی ہے، دیکھو میں تمہاری ہوں۔ اس نے مجھے سینے سے بھینچ لیا، اس کے جوان جسم کی خوشبو میرے ذہن کے سرور کو دوبالا کرنے لگی۔ اس کا حسین انداز در حقیقت مجھے خوشی بخش رہا تھا۔ فاریہ، میں نے اس کے لباس کی طرف ہاتھ بڑھائے، اس نے لباس اتارنے میں میری بھرپور مدد کی، میں نے چادر میں آگ گھسی۔ ہم دونوں ایک جگہ نہیں سما سکے، چنانچہ اس نے روشنی گل کر کے تحریک کی چادر اوڑھ لی۔ یہ رات بھی میرے تجربات میں ایک اضافہ تھی، میں نے عورت کا ایک اور روپ دیکھا تھا، بلا صبح یکساں نہیں ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے نئے نئے انداز ہیں۔ اس کے پاس صرف جذبات ہی نہیں ہیں، اگر یہ مائل ہو تو ذہن کو بھی وہ سکون بخشتی ہے جو کسی قیمت پر نہیں مل سکتا۔ فاریہ ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن کون جانے وہ کون تھی، کون جانے اس کے درد مند دل میں کون کون سے طوفان چھپے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ضمیر جاگا، اس محبت بھری لڑکی کو فریب دینے پر ملامت کی، لیکن میں اپنے انداز سے خوب واقف تھا، یہ مجھے ہمیشہ غلط راستوں پر ڈالنے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے ہوشیار رہنا سیکھا۔ اس کی جو طلب ہوتی میں اس کے خلاف کرتا، میں چاہتا تھا کہ اس میں زندگی، اس دشمن کو معلوم تھا کہ اس کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں ہے۔ اسے قتل کرنے کی کوشش تو دنیا میں، پھر جب یہ دنیا ہی نہیں نپٹ سکا تو مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ چنانچہ فاریہ کے سوال پر بھی میں نے ایک زوردار پٹخنی دی، احمق کہیں کا، ہمیشہ الٹے لمحے مشورے دیتا ہے۔ ہربنس ایک مجرم، صحیح پولیس کو اس کی تلاش ہے، لیکن کسی بھی ملک کا قانون کسی عام ہاتھوں کسی بھی مجرم کو سزا دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ میری اس حیثیت قاتل کی ہے، میرے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو اطلاع دے، اگر وہ پہلوتے ہی کریں تو پھر وہ بھی مجرم کی ساتھی۔ یہ راز ہی رہنا چاہیے۔ میں نے سختی سے ضمیر کو منع کیا اور فاریہ کی طرف دیکھا۔ اس کا خوبصورت بدن تاریکی میں روشنی کر رہا تھا، اس کے نقوش پکار کر زندگی کا اعلان کر رہے تھے۔ ایک بار پھر جذبات میں ڈوب کر میں نے اسے اپنی آغوش میں گھسیٹ لیا۔ اس وقت بھی میری ساتھی تھی اور اس نے اس وقت تک گرم جوشی سے منہ نہ موڑا جب تک نیند سے نہ سو گیا۔ خوب گہری نیند تھی۔ پارٹ نمبر 8 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 9 پہ سماعت فرمائیے۔